बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जनाब आज पेट्रोल की कीमत जो है वो 74 रुपीज़ कम कर दी है और उसके साथ साथ डीजल की जो प्राइस है वो उन्होंने 67 रुपीज़ कम कर दी है जनाब। खैर ये उन्होंने एक बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है, आई मस्ट से दिस थिंग, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें मज़ीद गुंजाइश हो सकती थी, मज़ीद लेवीज जो है वो कब हो सकती थी। बट देन अगेन वी मस्ट अप्रिशिएट दिस थिंग क्योंकि वी वर इन अ सिचुएशन, और सारी दुनिया एक सिचुएशन में थी क्योंकि ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जारी था और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो जनाब इस वक्त एक हीट फेस कर रही थी और पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। लेकिन जैसे ही MOU साइन हुआ है उसके बाद जनाब ये रिलीफ हमको मिला है। मज़ीद मेरे ख़्याल में आइंदा आने वाले दिनों में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मज़ीद इसमें रिलीफ मिलेगा पाकिस्तान की आवाम को, क्योंकि इंटरलिंक्ड है हर चीज़ के साथ। क्योंकि अगर पेट्रोल की डीज़ल की प्राइसेस कम होती हैं उससे महंगाई भी कम होती है और आवाम को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा, क्योंकि IT की मिनिस्टर जो है शिजा फातिमा साहिबा जो है उन्होंने एक बिल पेश किया था, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2026, जो कि शिजा फातिमा साहिबा कहती हैं जनाब कि उसमें लैंग्वेज की मिस्टेक्स हैं और उसको लैंग्वेज जो है उसको जनाब ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें हैरान कुन बात यह है कि शिजा फातिमा साहिबा तो चले ठीक है, उन्होंने एडमिट किया कि जनाब उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं और लैंग्वेज जो है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी जो है सेनेट की, उसने ये ऑब्ज़र्व किया बिल और उसने इंडिकेट किया कि ये बिल जो है दिस इज़ लाइक टू मच, और उसमें जो प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, प्रॉपर्टी राइट्स के जो इश्यूज़ हैं, आम आदमी के जो इश्यूज़ हैं, वो उसमें एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। लेकिन शिजा फातिमा कहती है जनाब कि इसकी वर्डिंग जो है दैट इज़ रॉन्ग और उसको वर्डिंग को चेंज करना है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेशनल असम्बली ने इसको पास कर दिया था। नेशनल असम्बली, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जनाब क्या नेशनल असम्बली में जो लोग बैठे हुए हैं जो बिल पास करते हैं वो क्या पढ़ते भी हैं कि उसमें लिखा क्या हुआ है? क्योंकि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने ये ऑब्ज़र्व कर लिया, लेकिन नेशनल असम्बली में किसी भी मेंबर ने ये ऑब्ज़र्व नहीं किया था कि जनाब उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ क्या है, उसमें अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसमें इश्यूज़ क्या हैं। खैर अब तो शिजा फातिमा कहती हैं जनाब कि उसके अंदर जो लैंग्वेज के जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं ज़रा थोड़ा सा इंटरनेशनल इश्यूज़ जो हैं उनकी तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि अभी हम रिसेंटली अगर देखें कि JD वैंस जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के, उन्होंने कुछ जो मिनिस्टर्स हैं नेतन्याहू की गवर्नमेंट के कैबिनेट के अंदर जो मौजूद हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया। कुछ मिनिस्टर्स ऐसे हैं नेतन्याहू की कैबिनेट में कि जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जो MOU जो ईरान और अमेरिका के दरमियान साइन हुआ है। JD वैंस ने कहा कि जितना मिलिट्री हार्डवेयर है जो कि दिया जाता है इजराइल को, वो अमेरिकन टैक्स पेयर्स मनी से दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बात करना चाहूँगा कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो अमेरिका के अंदर बहुत असर्ट करती है, और ज़ायनिस्ट लॉबी जो है आज से नहीं पिछले कई दहाइयों से अमेरिकन इकॉनमी हो, अमेरिकन पॉलिटिक्स हो, अमेरिकन थिंक टैंक्स हो, अमेरिकन के दूसरे इंस्टीट्यूशंस हो, जनाब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, वहाँ पे ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो असर्ट करती है। और ज़ायनिस्ट लॉबी के बग़ैर और इनकी मदद के बग़ैर ये कहा जाए कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट विल मेक इट टू द प्रेसिडेंसी ज़ायनिस्ट लॉबी की मर्ज़ी के बग़ैर, तो मेरे ख़्याल में गलत होगा। उनकी मर्ज़ी शामिल होगी तो वो ज़रूर प्रेसिडेंट बनेगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन अगर ज़ायनिस्ट लॉबी की हमायत शामिल नहीं होगी तो प्रेसिडेंट बनना अमेरिका का मुश्किल काम होता है। इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो MOU साइन हुआ है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, इसमें अगर अमेरिका जो है इज़राइल को ना रोक सका हमलों से लेबनान पे, तो फिर एक सिचुएशन बन सकती है। हमने पाकिस्तान ने एक किरदार तो अदा किया, पहले रोज़ से किरदार एक अदा किया, और हमने दो आर्च राइवल्स जो है उनको 47 ईयर्स के बाद आमने सामने बिठा दिया, और उनको आमने सामने बिठा कर उनके दरमियान जो इश्यूज़ थे जो पिछले 47 ईयर्स से चल रहे थे
ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. ریالٹی تو یہ ہے کہ اوور نائٹ یہ سارے ایشوز سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتے, اور ایم او یو کے بعد, ایم او یو سائن ہونے کے بعد جو 60 دن کا ٹائم سپین دیا گیا ہے کہ 60 دن کے اندر اندر یہ 14 پوائنٹس جو رکھے گئے ہیں سامنے ایم او یو میں, ان 14 کے 14 پوائنٹس پہ جناب کوئی اتفاق رائے ہو جائے گا دونوں ممالک کے درمیان. میرے خیال میں یہ مشکل کام ہے, اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ مزید کرنا پڑے گا. اور سب سے اہم رول یہ ہے کہ جناب امریکہ کس حد تک اسرائیل کو روک سکتا ہے حملوں سے, کہ لیبنان پہ وہ حملے نہ کرے, ایران پہ وہ حملے نہ کرے. لیکن اگر دوسرے اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل جو ہے وہ اس کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. یہ جو ایم او یو جو ہے یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اسرائیل کے اندر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو ایران ہے وہ پراکسی وارز جو ہے اس کے لیے مشہور ہے پوری دنیا میں, اور اس وقت پراکسی وارز کو کسی حد تک کرٹیل کرنے میں اسرائیل کامیاب ہوا ہے, چاہے وہ حماس ہو, چاہے وہ حزب اللہ ہو, جس کی بقیات ابھی لیبنان میں حزب اللہ کی موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہیتیز ہو, یہ اور جو گروپس ہیں جن کو کہا جاتا ہے الیجڈلی رپورٹڈلی ایران ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے بقول اسرائیل کے, وہ جناب کسی حد تک ان کو کرٹیل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے. اور ابھی جو لیٹسٹ رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں جناب کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کا ایک معاہدہ طے پا چکا ہے. سو دس شوز کہ جناب امریکہ جو ہے وہ کسی حد تک اسرائیل کو روکنے میں کامیاب ہو گیا ہے. اسی لیے حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جناب جنگ بندی کی جائے گی. جنگ بندی کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا, دیٹ از آلسو یٹ ٹو بی سین. امریکہ کے اندر سے آواز یہ اٹھ رہی ہے جناب کہ ہمیں یعنی کہ امریکہ کو اس جنگ سے باہر نکل آنا چاہیے, جبکہ اسرائیل کے اندر سے ہی جناب یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ جناب اس بزنس کو جو شروع کیا ہے اسرائیل نے کچھ سال پہلے, اس کو فنش کرنا چاہیے, اس کو ختم کرنا چاہیے, اور اس کو انفنشڈ بزنس کے طور پر نہیں چھوڑنا چاہیے. سو ایک سچویشن ہے, اور یہ ایم او یو جو ہے یہ ایگریمنٹ کی صورت اختیار کرتا ہے, کب تک کرتا ہے دیٹ از یٹ ٹو بی سین. اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. امبیسڈر منیر اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اور امبیسڈر منصور خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. جی منیر صاحب, میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. بڑا ایک یہاں پہ کانٹرڈکٹری قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, ایران کی طرف سے ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس ہیں, اور امریکہ کی طرف سے ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس ہیں, اور یہاں پہ ایک ریومرز کا بھی بازار گرم ہے. But can you clarify and give us a reality check کہ what exactly happened in Geneva? Why didn't they show up in Geneva? صرف یہ بات درست ہے جو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ سائن ہو گیا تھا الیکٹرانکلی, تو پھر جنیوا کی تو کہانی ختم ہو گئی تھی, اس کی ضرورت نہیں تھی, ایسا ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ نہیں جی، میرے خیال میں ایرانیوں نے تو صاف کہہ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جب تک کہ اسرائیل سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لیبنان میں جنگ اس نے جاری رکھی ہے، تو یہ معاہدہ انہوں نے تو کہا کہ یہ اس کا ٹائم جو وقفہ ہے 60 دن کا، انہوں نے اس کو ٹائم آؤٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی اب یہ 60 دن بعد میں شروع ہوں گے جب یہ سیز فائر مکمل نہیں ہوتا. تو اسی لیے وہ نہیں گئے وہاں، اور اسی لیے وہ پسپون ہو گیا. میرے خیال میں اس کی وجوہات تو بالکل ظاہر ہیں کہ جب تک کہ لیبنان میں سیز فائر مکمل نہیں ہوگا تو ایرانی تو نہیں مانیں گے اس پہ آگے بڑھنے کے لیے. سو مطلب کہ اس کو مطلب کہ یہاں پہ ایک سٹیل میٹ ہے, یا ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ؟ جی جی نہیں، آئی تھنک the whole agreement is in danger. اگر یہ ٹرمپ صاحب اگر نیتن یاہو کو روک نہیں سکتے ہیں لیبنان میں، تو میرے خیال میں ایران پھر یہ جاری نہیں کرے گا. جو مذاکرات ان کی جوہری پروگرام کے بارے میں ہیں اور جو سینکشنز کے بارے میں ہیں، وہ میری نظر میں اس سے وہ جاری نہیں کریں گے جب تک کہ لیبنان میں ٹرمپ صاحب نیتن یاہو کو روکتے نہیں ہیں. یہ ظاہر ہے
ایران میں میرے خیال میں بہت ہارڈ لائن پوزیشن دی ہوئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جیت لیا ہے. وہ غلط ہو یا سچ ہو، ان کی سمجھ میں یہی ہے. اور بڑی یعنی ہچکانے سے یہ جو معاہدہ سائن کیا، اس نے آپ نے دیکھا ہوگا جو سپریم لیڈر کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ وہاں بھی کافی اپوزیشن ہے. کافی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنگ جیت رہے تھے اور یہ معاہدہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے اسرائیلی لابی ہے امریکہ میں، وہ بھی اس کے خلاف ہے. تو یہ دونوں طرف سے معاہدے کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. ٹرمپ صاحب کے اوپر بہت تنقید ہے یہاں اسرائیلی لابی کی، اور اسرائیل یہی ان کی سمجھ ہے کہ ہماری لابی جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کو منوا دے کہ ہمارے اوپر دباؤ نہ ڈالیں، لیبنن میں ہم جنگ جاری رکھیں، یہ معاہدہ نہ ہو. تو یہ دونوں طرف سے معاہدے کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. میرے خیال میں بہت نازک وقت ہے یہ. سو مطلب کہ اس میں اگر یہ کہا جائے کہ 60 days کا ٹائم سپین جو ہے، جو یہاں سے شروع ہونا تھا ایم او یو کے بعد، وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا یا ہو گیا؟ ایران کے کہنے سے تو یہی نظر آتا ہے کہ سٹارٹ نہیں ہوا ابھی. امریکہ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، امریکہ کی کیا سمجھ ہے. اب یہ جو 3.5 کا وقفہ تھا، یہ یعنی کہ بہت چھوٹا ٹائم ہے یہ. پوری یہ مذاکرات جو نیگوسیشن ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بہت کم وقت ہے. کیونکہ اس میں بہت پیچیدہ ٹیکنیکل پولیٹیکل مسئلے بہت سارے ہیں جس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہوگی. تو اب دیکھتے ہیں. ان ایرانیوں کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ تو کافی سخت ہے کہ ہم نے سسپینڈ کر دیا یہ وقفہ. اور اب دیکھتے ہیں امریکہ کیا کر سکتا ہے. اسرائیل کو روک سکتا ہے، نہیں روک سکتا. اور تو اس میں ایران کی ٹالرنس لیول کیا ہے؟ اگر یہ حملے اسرائیل کے جاری رہتے ہیں تو پھر ایران اس کا جواب دے گا یا نہیں دے گا؟ پہلے تو ان کو روک دیا تھا یہ معاہدہ سائن کرنے کے سے پہلے بھی. اسرائیلی حملے ہوئے تھے لیبنان پہ، پھر ایران کو یہ پھر سمجھایا تھا ہم لوگوں نے سب نے کہ آپ اس کا جواب نہ دیں، کنسیشن اور لے لیں. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹرمپ صاحب اب تک تو ناکام رہے ہیں نیتنیاہو کو روکنے. اچھا منصور صاحب، جے ڈی کی بات کریں، اگر ہم وائس پریزیڈنٹ امریکہ کی بات کریں، تو وہ جو ہے جس قسم کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اگینسٹ دا کیبنٹ، نیتنیاہو کی کیبنٹ کے کچھ منسٹرز کے خلاف، اور ان کو ریئلٹی چیک دے رہے ہیں، اور اس میں بتا رہے ہیں کہ جناب ٹرمپ نہ ہوتا تو تم لوگ جناب ایک پرابلم میں ہوتے، تم لوگ ایک سچویشن میں ہوتے. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں، ایک بڑی انہونی سی چیز ہے جو کہ میری سمجھ سے باہر ہے، آپ بتا سکتے ہیں، آپ دونوں ڈپلومیٹ رہے ہیں، لیکن منصور صاحب آپ بتا دیجئے کہ جناب ایک ایمبیسڈر جو ہے کسی بھی ملک کا ہو، جیسے امریکہ کا ایمبیسڈر بیٹھا ہوا ہے جناب اسرائیل کے اندر، اور اسرائیل کے اندر بیٹھ کے امریکہ کا پریزیڈنٹ کہے کہ اٹس دا ادر وے راؤنڈ، کہ جناب اگر اسرائیل نہ ہوتا تو امریکہ پرابلم میں ہوتا. سو مطلب کہ یہ کیا کیونکہ ہمیں تو یہ سمجھ آتی ہے ڈپلومیسی میں جو ہیڈ آف اسٹیٹ جو بات کرتا ہے اس کو کیری کیا جاتا ہے، سارے ڈپلومیٹس اس کو پالیسی سمجھ کے اس کو کیری کرتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو، لیکن یہاں پہ تو الٹا کام چل رہا ہے. واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن منصور صاحب؟ دیکھیں، یہ جو ہے نا اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں جو پہلی کلوز ہے، وہ بات ہی جنگ بندی کی کرتی ہے کہ تمام فرنٹ جنگ بند کر دی گئی ہے اس ایگریمنٹ یا اس میمورینڈم کے مطابق. اب اگر کسی بھی فرنٹ پہ جنگ جاری رہتی ہے، چاہے وہ ایران کی طرف سے کسی کے خلاف ایگریشن ہو، یا اس کیس میں چونکہ اسرائیل اور لیبنان کا فرنٹ بھی شامل ہے، تو آج بھی لیبنن میں اسرائیل کے حملوں میں 18 یا 20 لوگ شہید ہوئے ہیں. تو اس کے بعد ہی ایران کی طرف سے یہ سخت سٹیٹمنٹس آئی ہیں. تو جب تک یہ جنگ بندی کو پہلی کلوز کو ہی امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا لیٹر اینڈ اسپرٹ میں، اس وقت تک جنگ بندی کے اوپر، اور پھر یہ کروشل جو 60 ڈے پیریڈ شروع ہونا ہے، جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ یہ پیریڈ شروع ہو چکا ہے. ایران جو ہے وہ اس کو اب کنٹیسٹ کر رہا ہے. نیگوسیشنز جو ہونی تھی جنیوا میں، ان کے وہ تعطل میں پڑ گئی ہیں. کسی اور وینیو کا بھی ابھی تک اعلان نہیں ہوا. اور پھر
یو ایس کی طرف سے اسرائیل کو رین ان کرنے کی جو کوششیں ہیں، امبیسڈر منیر اکرم زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ اور اس چیز کو میرا خیال ہے he'll bear me out کہ جتنی اسرائیل کی لابی جو ہے امریکہ میں جتنی ڈیپ روٹڈ ہے، جتنی پینیٹریشن ہے اسرائیلی لابی کی، وہ کہ بہت سخت سٹیٹمنٹس اس وقت آئی ہیں، بہت پریشر امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اور امریکن لیڈرشپ کی طرف سے گزشتہ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں اسرائیل کے اوپر ڈالا گیا ہے ٹو کم ٹو دا ٹرمز آف دس پیس ڈیل. لیکن اسرائیل جو ہے وہ جو خاص طور پہ اسرائیل کی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے، بینجامن نیتن یاہو ہیں یا ان کی کیبنٹ میں جو منسٹرز کی بات کی ہے، یا اسرائیل میں جو امریکن ایمبیسڈرز جو باتیں کرتے رہے ہیں کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بہت زیادہ اسرائیل کو کم از کم اس بات پہ بہت زیادہ ان کو بھروسہ ہے کہ یو ایس کے اندر جو ان کی لابی ہے وہ اسرائیل کو ابینڈن نہیں کرے گی، اسرائیل کو تنہا نہیں چھوڑے گی، اور اسی اس کے اوپر بینک کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ جو پیس ڈیل ہوئی ہے یہ امریکہ کے لیے بہت کروشل ہے، کیونکہ 28 فروری کو جنگ شروع ہوئی تھی اور اسرائیل کے کہنے پہ امریکہ جنگ میں گیا تھا، اور خیال یہ تھا کہ یہ جنگ اسرائیل کی اسیسمنٹ یا یو ایس میں جن لوگوں نے جنگ کو سپورٹ کیا تھا ان کی اسیسمنٹ تھی کہ مارچ یا زیادہ سے زیادہ اپریل تک ایران کو گھٹنوں پہ لے آئیں گے. وہ اسیسمنٹ صحیح ثابت نہیں ہوئی. ایران کی سروائیو کرنے کی کیپیبلٹی یا انسٹنکٹ، ایران کی سسٹین کرنے کی اور ایران کی اپنے رجیم چینج نہ ہونے دینے کی یا ریولوشن کو پریزرو کرنے کی کیپیسٹی بہت زیادہ ثابت ہوئی ہے. اور ایرانین نیشن ایک پلیٹ فارم پہ آ کے انہوں نے نہ صرف اسے نیگوشیٹ کیا ہے بلکہ جو ایجنڈا کو براڈر اس پہ لے آئے ہیں کہ سینکشنز ہٹائی جائیں، ایران کے جو رائٹس ایز اے اسٹیٹ ہیں انٹرنیشنل لا کے مطابق ان کو رسپیکٹ کیا جائے. تو اب یہ بہت کروشل پیریڈ ہے. اگر جیسے امبیسڈر منیر اکرم نے کہا، میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر یہ اس پیریڈ کو مینیج یہ جو ایبریشنز ہو رہی ہیں اس میں یا جو ڈیویشنز ہو رہی ہیں میمورینڈم کے ٹیکسٹ سے، اگر ان کو ڈیل نہ کیا گیا تو پھر پرابلمز ہوں گی. لیکن میرا خیال، میری اپنی سوچ یہ ہے کہ امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی وہاں پہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جنگ بند ہو جائے. امریکن عوام بھی چاہتے ہیں کہ اس جنگ سے امریکہ اپنے آپ کو ایکسٹریکٹ کر لے، اور ایک حد تک انہوں نے ایکسٹریکٹ کر بھی لیا ہے. تو اب کس طرح سے اس جنگ بندی کو قائم رکھتے ہیں، کس طرح سے یہ ایک بہت اچھی ڈیل ہے اس کو آگے لے کے جاتے ہیں کمپریہنسو ایگریمنٹ کی طرف. 60 ڈیز کا پیریڈ اگر کم بھی ہے تو اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. جب 60 ڈیز پورے ہو جائیں تو پھر اس کی ایکسٹینشن کی بات کی جا سکتی ہے. آئل پرائسز سٹیبلائز ہونا شروع ہو گئی تھی لیکن اب دوبارہ سے تھوڑی سی ان میں انکریز نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ ڈیل یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ کس طرح نیگوسیشنز ہوں گی، کیا تمام پارٹیز کمپلائی کر رہی ہیں. اور وہی بنیادی سوال جو آپ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو کس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس یو ایس ایڈمنسٹریشن رین ان کرے گی. اگر امریکن ایڈمنسٹریشن چاہے تو وہ کر سکتی ہے، اور کیونکہ یہ اس وقت اسرائیل کو انہوں نے بار بار کہا ہے کہ آپ تنہا رہ چکے ہیں، اور واقعی اسرائیل تنہا رہ گیا ہے. لیکن اس کو امریکن ایڈمنسٹریشن کو ہی رین ان کرنا پڑے گا اسرائیل کو کمپلائی کرنے کے لیے اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. لیکن منصور صاحب، میں ایک چیز نہیں سمجھ پایا کہ اسرائیل میں امریکہ کا ایمبیسڈر پریزیڈنٹ امریکہ کی پالیسی یا اس کی سٹیٹمنٹ کے خلاف سٹیٹمنٹ کیسے دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، جوئش لابی جو ہے امریکہ میں اسرٹ کرتی ہے، ان کی تعداد 2-2.5-3% ہے، لیکن وہ اکانومی میں بھی اس پہ اس کا اثر رسوخ ہے، اور امریکن اکانومی میں بھی اثر رسوخ ہے اس کا، جوئش لابی کا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کا بڑا مطلب ان کے بڑے اچھے ان کے وہاں پہ پینیٹریشن ہے امریکہ کے اندر. سو آپ مطلب ٹھیک ہے، آگے سے ان کو سپورٹ بھی چاہیے ہوگی. ٹرمپ کو مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، وہاں پہ جناب ان کی جوئش لابی کی سپورٹ بھی چاہیے ہوگی. سو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک ان کے اگینسٹ جا سکیں، اسرائیل کے اگینسٹ جا سکیں ٹرمپ؟ مشکل نہیں لگتا آپ کو؟ اٹس لائک وشفل تھنکنگ تو ہے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، امریکن عوام بھی چاہتی ہے، دنیا بھی چاہتی ہے کہ یہ ختم ہو سارا سلسلہ، لیکن
کیسے آپ کنٹرول کریں گے؟ لیکن مجھے یہ دیکھیے ایک وہاں پہ بہت اسٹرانگ زائنسٹ لابی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ جو امبیسڈر صاحب ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے انہوں نے گریٹر اسرائیل کے متعلق بھی بہت بولڈ قسم کی، بہت ہاکش قسم کی سٹیٹمنٹس دی تھی کہ اسرائیل کو جو اپنے جتنے بھی یہ نیبرنگ مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان کے اوپر چڑھائی کر دینی چاہیے، یا ان کو کانکر کر لینا چاہیے، یا یہاں پہ فوجی کاروائی کرنی چاہیے۔ یہ بھی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، اور 4 مہینے پہلے کی، اور گریٹر اسرائیل کے بارے میں کیونکہ یہ بالکل ایک بہت اسٹرانگ زائنسٹ ریلیجس سینٹیمنٹس کے جو بہت ہی ہاکش قسم کا گروپ ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اور آپ کو ایسے بہت سے لوگ اسرائیلی لابی میں، اسرائیل کے اندر، اسرائیلی لابی میں، امریکہ کے اندر ملیں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہیں پہ میرا خیال ایک اسٹرگل آئے گی جس میں امریکن ایڈمنسٹریشن، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے، ان کی ماگا کانسٹیٹوئنسی جو ہے، وہ کس طرح ان فورسز کو رین ان کرتی ہے۔ مشکل کام ہے، بہت اس میں اسٹرگل آئے گی آگے چل کے جب یہ معاہدہ امپلیمنٹیشن کی طرف جائے گا۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہے شروع سے ہی اس معاہدے میں کچھ ہم امپیڈیمنٹس یا رکاوٹیں، ہکپس دیکھ رہے ہیں، تو یہ بالکل آئے گی، اور یہ ایک بہت اسٹرانگ قسم کی جو ریلیجسلی پرووکڈ لابی ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس منیر اکرم صاحب، دیکھیں غزہ میں جو ہوتا رہا، اسرائیل جو اپنے آبجیکٹیوز تھے وہ کسی حد تک اس نے اچیو کیے غزہ میں، پھر اس نے جو نیٹ ورک تھا پراکسی وارز کا جہاں جہاں پھیلا ہوا تھا، یا جو نیٹ ورک دوسرا تھا ایران کی طرف سے جو پھیلا ہوا تھا پراکسی وارز کو جو ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے جو آرگنائزیشنز، ان کو بھی کسی حد تک ہینڈل کیا اسرائیل نے۔ اب یہاں پہ جا کے لیبنان کے اندر جا کے حزب اللہ ہے، یا پھر اس کے تھوڑے تھوڑے پاکٹس میں حزب اللہ نظر آئے گا، یا اس کے علاوہ چھوٹے موٹے جو ایشوز رہ گئے ہیں پراکسی وارز کی بقیات جو رہ گئی ہیں، اب وہ ساری ان کو کیسے ہاتھ سے جانے دے گا کہ بھئی سارا جاب تو آلموسٹ از ڈن اکارڈنگ ٹو اسرائیل، مطلب ان کا مین آبجیکٹیو ہیز بین اچیوڈ، سارا جاب انہوں نے کر لیا ہے، تھوڑا سا جاب ان کا رہ گیا ہے کہ پراکسی وارز جتنی پھیلی ہوئی ہیں دنیا میں ان کو ہینڈل کرنا، اور وہ لیبنان میں کسی حد تک رہ گیا ہے۔ اس کو فارگو کر کے امریکہ کے پریشر کے انڈر آ کے پھر یہ جناب یہ اس ایگریمنٹ سے بھی اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، مطلب جوئش لابی بھی وہاں پہ، زائنسٹ لابی جو ہے وہ بھی وہاں پہ اگینسٹ اس چیز کی باتیں کر رہی ہے کہ بھئی آلریڈی سارے آبجیکٹیوز اچیو ہو گئے، صرف ایک ایشو پہ پھنسا ہوا ہے مسئلہ، یعنی کہ حزب اللہ لیبنان کے اندر، تو اس کو بھی ٹیک کیئر کر لیا جائے ونس فار آل، اور ایران کو بھی ٹیک کیئر کیا جائے اکارڈنگ ٹو دا زائنسٹ لابی۔ تو وہ کیسے اس کو چھوڑ دے گا اس وقت، اور کہے گا جی ہاں ٹھیک ہے امریکہ تم نے ایگریمنٹ کر رہے ہو، مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، مڈ ٹرم الیکشنز میں اس کے لیے پرابلمز نہیں کریٹ کر دے گے جوئش لابی ٹرمپ کے لیے؟ منیر صاحب جی بالکل، دیکھیے ایران نے بہت ساری چیزیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو غزہ کی جنگ تھی وہاں انہوں نے وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کافی حد تک حماس کو دبا دیا ہے، اور جو ہماری کوششیں ہیں گریٹر اسرائیل کے لیے، ویسٹ بینک میں سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں، لیبنن میں حزب اللہ کو کافی انہوں نے بہت مارا تھا، ان کی لیڈرشپ وغیرہ ختم کی تھی، تو ذرا سیلف کانفیڈنٹ ہو گئے تھے۔ انہوں نے ٹرمپ صاحب کو اس ایران کی جنگ میں لے آیا۔ ایران کی جنگ میں جو کچھ ان کی جو آبجیکٹیو تھے وہ حاصل نہیں ہوئے، اور جو یہ معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری جو بھی کوششیں تھیں غزہ سے شروع کر کے، وہ کوششیں سب ناکام ہو جائیں گی اگر ایران مضبوط رہے گا، ان کے پاس ان کی قوت رہے گی اور سیلف کانفیڈنٹ آ کے نکلے گا۔ امریکہ کے ساتھ انہوں نے اگر تعلقات بہتر کر دیے، خلیج کے ساتھ بہتر کر دیے، ایران تو طاقتور نکلے گا، اور اسرائیل کا جو خواب ہے گریٹر اسرائیل کا وہ نہیں حاصل ہو سکے گا۔ تو ان کے لیے تو بڑا ضروری ہے کہ ایران کو مارا جائے، کسی طرح سے ایران کی جو طاقت ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو پروجیکٹ ہے، آکیوپیشن کا پروجیکٹ ہے گریٹر اسرائیل کو، وہ نہیں حاصل ہوگا۔
تو اسی لیے وہ تو ظاہر ہے کہ اسرائیل اس کو ختم کرنے کی کوشش کا. اب ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کا رویہ بدل گیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا اس جنگ کے بعد میں جو نقصان ہوا ہے انٹرنیشنل اکانومی میں، اور جو ان کی جو خواہش ہے کہ جی وہ امریکہ کی اکانومی بڑھ جائے، یہاں انفلیشن نہ ہو، اور انویسٹمنٹ آئے وغیرہ، وہ سب رد ہو جاتا اگر یہ کرائسس جاری رہتا، ہرمز بند رہتا، تجارت تیل کی بند ہو جاتی، تو انٹرنیشنل اکانومی بیٹھ جاتی. تو ٹرمپ صاحب وہ دیکھ رہے ہیں، نیتن یاہو کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے ابھی امریکہ اور اسرائیل کی آبجیکٹیوز میں ڈائیورجنس آ گئی ہے. جہاں تک یہ مسٹر حقبی جو ہے، وہ دیکھیں نہ صرف وہ اسرائیلی لابی کو وہ سپورٹ کر رہا ہے، اس کی ایک ایونجلسٹ موومنٹ بھی ہے. ایونجلسٹ موومنٹ جو ہے، یہ کرسچن موومنٹ ہے، وہ اسرائیل کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک عجیب سا خیال ہے کہ جب تک کہ اسرائیل تگڑا نہیں ہوگا، پھر اسرائیل ڈسٹروائے ہوگا، پھر وہ ان کا جو مسیح ہے وہ آئے گا. تو یہ ایونجلسٹ کی بھی ایک عجیب سی سوچ ہے، جس کی وجہ سے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ دیکھنا ہے. مائک حقبی ایک میرے خیال میں لوز کینن ہے، تو اس کی بات تو اپنی ذاتی ہوگی. جو پالیسی بن رہی ہے وہ واشنگٹن میں وہاں کھینچتان ہے، اور ٹرمپ کے اوپر بہت پریشر آئے گا زائنسٹ لابی کا. اور دوسری طرف اگر ٹرمپ صاحب نے نیتن یاہو کو نہیں روکا تو یہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا. یو ایگری ود دس تھنگ جی منصور صاحب کہ یہ معاہدہ ٹوٹ سکتا ہے؟ اٹس لائک ویسے بھی ٹرمپ بھی کہہ چکے، خود بھی کہہ چکے ہیں کہ اٹس ایم او یو، اینڈ اف ایران ڈز ناٹ بیہیو، مطلب کہ تو پھر میں اس معاہدے کو توڑ بھی سکتا ہوں، اینڈ آئی کین لائک بوم دیم ونس اگین ان سو مینی ورڈز. دس از واٹ ہی سیڈ. سو پھر یہ آپ اس کو ہم نے تو جو کرنا تھا، ہم نے تو پاکستان نے جو ایفرٹس کرنی تھی، ہم نے تو اس کو وہاں تک پہنچا دیا، ایک دوسرے کو سامنے بٹھا دیا، ان کے ایشوز سارٹ آؤٹ کرا دیے، ایم او یو سائن کرا دیا. اب آگے تو ہم اس کو جا کے آخر تک تو ہم اور کیا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ایفرٹس کیا کر سکتا ہے پاکستان. لیکن یہ معاہدہ آپ کو مطلب کہ یہ ایم او یو جو ہے یہ ایگریمنٹ میں کنورٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو، یا یو ہیو ڈاؤٹس ٹو؟ دیکھیں یہ معاہدہ ایم او یو میں، یہ ایم او یو جو ہے معاہدے میں یا کمپریہنسو ایگریمنٹ میں تبھی تبدیل ہوگا اگر تمام پارٹی ان پرنسپلز کے اوپر سٹک کرتی ہیں جن کی بیسس پہ گزشتہ 3-4 مہینے میں پارٹیز نے نیگوشیٹ کر کے اس مرحلے تک پہنچے ہیں. اس مرحلے میں، اس دوران میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی اور ایران کی ڈائریکٹ بھی پاکستان میں ہوئی تھی، اور بلا واسطہ جو ہے انڈائریکٹ میٹنگز بھی، ایکسچینج آف ڈرافٹس بھی ہوتے رہے. تو اگر ان پرنسپل سے، ان بیسک فاؤنڈیشنل ایلیمنٹ سے اگر ہٹ گئے اور ہٹتے گئے، تو پھر تو معاہدے کا جو ایم او یو کا معاہدے میں ٹرانسلیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پہلے بھی جب 2015 میں جے سی پی او اے بہت کمپریہنسولی نیگوشیٹڈ فریم ورک کے طور پہ آیا تھا نیوکلیر ایشوز کے اوپر، اور اس میں ایران کے اوپر جو کنڈیشنز لگائی گئی تھی، ایران تو کمپلائی کر رہا تھا، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جب یونائٹڈ اسٹیٹس میں آئے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں گراؤنڈ سچویشن چینج ہوئی، پولیٹیکل سچویشن چینج ہوئی، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے واکڈ آؤٹ آف دیٹ ایگریمنٹ. تو یہ چیزیں ہوتی تھیں پہلے بھی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک بہت سیریس سچویشن میں ہیں، کیونکہ ان کی جو پولیٹیکل ریپوٹیشن ہے، ان کی جو پولیٹیکل کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے، اس وقت ان کا پروفائل جو ہے وہ اتنا پاپولر نہیں رہا. وہ اپنے ایجنڈا سے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کا ایجنڈا تو پیورلی اکنامک تھا. وہ ایک ان کی یہ سیکنڈ ٹرم ہے، وہ ایک اپنا امپیکٹ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، اپنا امپریشن چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں یو ایس پولیٹکس میں اور انٹرنیشنل پولیٹکس میں. تو اگر اس موقع پہ وہ ایران کے ساتھ ایگری کرنے کے بعد ایک جنگ بندی کے اوپر اور ایم او یو کے اوپر، اور اگر اسرائیل کو رین ان نہیں کر پاتے، اسپوائلر ہے اسرائیل، لیکن کئی اسپوائلرز ہیں، اسرائیل بھی اسپوائلر ہے ان اے وے، انڈیا بھی اس قسم کے معاہدے میں اسپوائلر کا کردار ادا کر سکتا ہے. تو یہ اگر وہ اسپوائلرز کو رین ان نہیں کر پاتے تو پھر یہ معاہدے تک نہیں پہنچے گا، اور اس
معاہدے تبھی سروائیو کرتے ہیں یا امپلیمنٹ ہوتے ہیں اگر ان کے اندر جو پروویژنز ہیں ان کو میننگ فلی امپلیمنٹ کرنے کا میکینزم بنایا جائے. تو ابھی تو یہ بہت شروعات ہیں کہ آپ نے اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس میں 14 نکات پہ ایگری کیا ہے. ان نکات پہ بھی بڑی نیگوسیشن کے بعد ایگری کیا ہے. اور پھر 60 ڈیز یا جو بھی پیریڈ آتا ہے انٹرویننگ پیریڈ, اس میں اگر آپ اس کو ایک کمپریہنسو فریم ورک کی طرف نہیں لے جا سکتے جس کا ایک پھر پلان آف ایکشن بھی ہو, جس میں یہ سارے جو ہرمز ہے یا نیوکلیر ایشوز ہیں یا ریجنل ڈائنامکس ہیں, ایران کے ریلیشنز یا انگیجمنٹ ود گلف کنٹریز, ان سب چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے, سینکشنز کو ایڈریس نہیں کریں گے, جو ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا فنڈ ایران کے لیے $300 بلین کی بات ہو رہی ہے وہ نہیں لائیں گے, تو پھر یہ معاہدہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے گا. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے اس وقت, ایک کروشل ایک کراس روڈز ہے. اگر اس میں تمام ایکٹرز جو ہے رسپانسبلی اپنے رول کو پلے کرتے ہیں تو یہ سکسیس کی طرف چلے جائیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی قیادت اس میں اپنا رول پلے کرتی رہے گی, کرنا چاہے گی. لیکن اگر تمام ایکٹرز جو ہیں, جو انوالوڈ پارٹیز ہیں, اگر ان میں سے کوئی بھی فار ایگزامپل اسرائیل والے معاملے کو ہینڈل نہیں کر پاتے تو پھر اس میں مشکلات آئیں گی اور پھر یہ معاہدہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. یہ بالکل میرا خیال عیاں ہے, بہت صاف بات ہے. اچھا, ایک کمرشل بریک لے لوں, میں واپس آتے ہیں. جی منیر صاحب, مجھے یہ سمجھا دیں کہ اب ہم اس کو ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ. اٹس ان دا لمبو, اٹس گوئنگ ٹو ٹیک لائک مور دین 60 days ٹائم, یا اسی طرح سچویشن رہے گی, یو نو راکی سچویشن رہے گی. ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ جی وین اٹ کمز ٹو لائک دا MOU اور شیپنگ اپ انٹو این ایگریمنٹ. جی میرے خیال میں دا بال از ان مسٹر ٹرمپس کورٹ. اچھا, انہوں نے اب اگر جو ان کی اگر اسرائیل کو منا سکتے ہیں کہ یہ روک لیں, جی جو حملے کیے ہیں اس کو روک لے, اور پھر ایران کو منا سکتے ہیں کہ جی واپسی حملے نہ کرے جی اسرائیل کے اوپر, تو پھر یہ معاہدہ جو ہے, یہ مذاکرات جو شیڈیول تھے, پھر اس کو ریزیوم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک, دیٹ از یہی ہمارا ہوپ, یعنی خواہش ہونی چاہیے کہ ٹرمپ صاحب اس کو روک دیں گے اور نیتن یاہو کے اوپر اگر صحیح طرح کا دباؤ آیا تو وہ شاید رک جائے. پر یہ بھی ہم نے نظر میں دیکھنا ہے کہ ٹرمپ صاحب کے اوپر بھی یہاں ڈومیسٹکلی بہت پریشر ہے کہ, اور بہت تنقید ہو رہی ہے اس معاہدے کے بارے میں, تو وہ بھی ان کو خیال رکھنا ہے. اور اسرائیل کے ساتھ یعنی کھلی دشمنی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اسرائیلی لابی بہت تگڑی ہے اور اس کو ایونجولی سپورٹ کرتے ہیں بہت. یعنی ٹرمپ صاحب کا بیس میں بہت کمزوری آ جائے گی اگر یہ بالکل کھلی کنفرنٹیشن ہوئی اسرائیل کے ساتھ, تو یہ بھی ان کی کمزوری ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ کس حد تک ٹرمپ صاحب نیتن یاہو کو روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے. اس کے بعد میں یعنی ایران کو منوانا ہوگا کہ آپ واپس آ جائیے اور حملہ نہ کریں اسرائیل کے اوپر, مذاکرات کو جاری رکھیں. تو یہ بڑی یعنی نازک قسم کی حالات ہیں اس وقت. so it's not that easy, right? It's going to like it's a tricky situation, اور اس میں بیک آؤٹ اسرائیل کا کرنا مشکل ہے, اور ٹرمپ کا ان کو منانا اس سے بھی زیادہ میرے خیال میں مشکل ہو جائے گا. اور پھر اس کا ریفلیکٹ ہوگا, وہ ساری چیزیں ریفلیکٹ کریں گی ٹرمپ کی مڈ ٹرم الیکشنز پہ بھی اگر اسرائیل راضی نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے منیر صاحب؟ بالکل بالکل, میرے خیال میں بہت یعنی کہ کرٹیکل ججمنٹس ہوں گی ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہ اسرائیل کو کتنا دبایا جائے اور اس طریقے سے دبایا جائے. یہ بھی اگلے 2-3 روز میں یہ ظاہر ہوگا کہ کس طرح سے ٹرمپ صاحب چلنا چاہتے ہیں. تو اگلے 2-3 روز میں چیزیں شیپ اپ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے منیر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. منصور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. جی آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ اوور ہیئر بیکاز آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. جی جاتے جاتے ایک چیز یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا, ٹھیک ہے
ہم نے پاکستان نے جو کوششیں کرنی تھی ہم نے کی، اور جیسے کہ بار بار میں کہتا ہوں، ایک مرتبہ پھر کہہ دیتا ہوں جناب، کہ 47 ایئرز کے آرچ رائیولز امریکہ اور ایران دونوں کو ہم نے ایک جناب میز پہ بٹھایا، ان کے ایشوز سارٹ آؤٹ کرانے کی کوشش کی، پوری دنیا میں ہماری پذیرائی ہوئی، پوری دنیا میں ہمیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان کے رول کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور جناب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے جو ایفرٹس کی اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ایک بڑا وائٹل رول ہے، انہوں نے بہت ایک وائٹل رول پلے کیا ہے یہاں پہ۔ ایٹ دا ویری سیم ٹائم مشکل ہوتا ہے، ایم او یو ٹھیک ہے سائن ہو گیا، لیکن یہ کہا جائے کہ 60 روز کے اندر اندر ساری چیزیں جو ہیں، جو 14 پوائنٹس ہیں ان پہ سب پہ عمل درآمد ہو جائے گا، یا وہ سارے 14 کے 14 پوائنٹس جو ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے گا، ان پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ میرے خیال میں یہ ذرا تھوڑا سا زیادتی ہوگی، اس کو سٹریچ بھی کیا جا سکتا ہے، 60 دن سے زیادہ کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے اس پہ، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جناب اسرائیل جو ہے وہ اسرٹ کرتا ہے امریکن اکانومی پر، وہاں پہ جس طریقے سے اسرائیل کی پینیٹریشن ہے امریکہ کے اندر، چاہے وہ تھنک ٹینکس ہو، چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہو، چاہے وہ پولیٹکس ہو یا پولیٹیشنز ہو، وہاں پہ اسرائیل کی بہت اچھی سینگ ہے، اس کے بہت اچھے سٹرونگ وہاں پہ پریزنس ہے امریکہ کے اندر۔ سو وہاں پہ امریکہ کا اسرائیل کو ناراض کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے، اور اگر زیادہ ان کو پریشرائز کیا گیا، امریکن اتھارٹیز کی طرف سے اسرائیل کو زیادہ پریشرائز کیا گیا، تو یہ مڈ ٹرم الیکشنز جو ہے وچ آر راؤنڈ دا کارنر ان امریکہ، اس پہ بھی ریفلیکشن پڑ سکتی ہے، اس پہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہے ساری چیزیں۔ لیکن اس سے پہلے سپٹمبر اکتوبر میں بھی جو ہے اسرائیل کے اندر الیکشنز ہیں، اور وہاں پہ بھی ایک سچویشن ہے، وہ بھی سچویشن جو ہے اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں نتن یاہو، دیٹ از آلسو یٹ ٹو بی سین۔ یہاں پہ بہت مشکل حالات ہیں، اٹس ناٹ دیٹ ایزی، بٹھانا، مذاکرات کرانے، 14 پوائنٹس لے ڈاؤن کرنے دونوں ملکوں کے سامنے، اور ان پہ ان کو اتفاق بھی کروانا بہت مشکل کام ہے، وہ ہم کام سر انجام دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا، ٹل دین اللہ حافظ۔